بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ سلام۔ عزیزان محترم،
इस मजलिस ईसाल सवाब के लिए मैंने सरनामे कलाम में सूरह आराफ की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह आराफ कुरान मजीद का 7वां सूरा है और वो आयत जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया गया उसका निशान 179 है, 179। अगर इस मुबारक आयत का तर्जुमा मेरे सुनने वालों तक पहुंच गया तो मेरी आज की मेहनत स्वारत है। परवरदिगार आलम ने अजीब अंदाज के साथ ये इरशाद फरमाया कि वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस। बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस। हमने यह तय किया है कि हम जिनों की और इंसानों शरीयत को आयत का तर्जुमा कर रहा हूं। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस। हमने, परवरदिगार कहता है, हमने यह तय किया है कि हम जिनों की और इंसानों की अक्सरियत को जहन्नम में फेंक देंगे। तो जब अक्सरियत जहन्नम में जाने वाली है तो अक्सरियत पर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? लक़द ज़रअना लिजहन्नम मजलिस है इसाले सवाब की, इसलिए एक जुमला कह के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस। हमने यह तय कर दिया है कि हम जिनों की और इंसानों की अक्सरियत को जहन्नम में फेंक देंगे। मालिक क्यों फेंकेगा? जवाब सुनो। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। उनके पास दिलो दिमाग है लेकिन दिलो दिमाग से गौर करने का काम नहीं लेते। लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा। उनके पास आंखें हैं, वो इन आंखों से देखने का काम नहीं लेते। लहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा। उनके पास कान हैं मगर कानों से सुनने का काम नहीं लेते। उलाइका, जो दिलो दिमाग रख के गौर न करे, जो आंख रख के न देखे, जो कान रख के न सुने, उलाइका कल अनाम, हम कहते हैं वो मवेशियों जैसे हैं। वो मवेशियों जैसे, बल हुम अदल, बल्कि मवेशियों से बदतर है। उलाइका हुमुल गाफिलून, सच्चे गाफिल वही हैं कि जो दिल और दिमाग रख के गौर न करें, आंखें रखकर न देखें और कान रखकर न सुने, और यही लोग जहन्नम में जाने वाले हैं। तय हो गई बात? भाई जहन्नम में कौन जाएगा? आंख है, देखता नहीं है, कान है, सुनता नहीं है, दिल और दिमाग है, गौर नहीं करता, वो जहन्नमी है। तो अगर जहन्नमी समझ में आ गया तो खुदा की कसम जन्नती खुद समझ में आएगा। अगर जहन्नमी समझ में आ गया तो जन्नती खुद समझ में आएगा। भाई जरा दो दकीकों के लिए रुक जाओ इस मरहले पर। इस वक्त रात है, ठीक? अच्छा, अब दूसरा जुमला तुम खुद समझे कि दिन नहीं है। भाई जब रात है तो दिन नहीं है। इस वक्त रात है, उलट दो जुमले को, दिन नहीं है। इस वक्त मजलिस हो रही है, जुमला उलट दो, दूसरा काम नहीं हो रहा है। लोग बैठे हुए हैं, उलट दो जुमले को, खड़े हुए नहीं है। तो भाई इसको कहते हैं फलसफे की इस्तिलाह में दलील तज़ाद। जुमले को उलट दो, मानी दूसरे निकल आएंगे। तो अगर दिन समझ में आ गया तो रात समझ में आ जाएगी, अगर रात समझ में आ गई तो दिन समझ में आ जाएगा, अगर जहन्नमी समझ में आ गया तो जन्नती समझ में आ जाएगा, अगर जन्नती समझ में आ गया तो जहन्नमी समझ में आ जाएगा। जहन्नमी कौन? जो आंख रख के न देखे, कान रख के न सुने, दिल और दिमाग रखकर गौर न करे। अब इसी जुमले को उलट दो, आंखें बंद हो गई, दिल बंद हो गया, कान खत्म हो गए, लेकिन शाना हिला हिला के कह रहे हैं। समझ रहे हो बात को? बात पहुंच रही है?
عجیب بھائی، اب تمہارے سامنے وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے نا. مر گیا قبر میں لٹا دیا اور اب شانہ ہلا ہلا کے کہہ رہے اسما افہم یا فلان ابن فلان حل انت علی عہدک القدیم الذی منذ فارقتنا علیہ بشہادت ان لا الہ الا اللہ. سن اور سن بھی رہا ہے. عجیب دیکھو، مجلس ہے ایصال ثواب کی، ہے نا، تو ذرا فلسفہ ایصال ثواب پہ تھوڑی سی بات ہو جائے پھر میں آگے بڑھوں گا. تم نے بات تو سن لی نا کہ مر گیا مگر زندہ ہے، مر گیا مگر زندہ ہے. بھائی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید نے سورہ انعام میں کہا، بہت پڑھے لکھے شہر میں بات کر رہا ہوں، ذرا آیت سننا اور اس آیت کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. جاؤ سورہ انعام کا ترجمہ دیکھنا. اب میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں اس چھوٹے سے ٹکڑے کا، پوری آیت میں نہیں پڑھی. اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں مگر مردے ہیں، دیکھ رہے ہیں مگر مردے ہیں، سن رہے ہیں مگر مردے ہیں، چل رہے ہیں مگر مردے ہیں، سانس لے رہے ہیں مگر مردے ہیں، سلام کر رہے ہیں مگر مردے ہیں، جواب دے رہے ہیں مگر مردے ہیں. قرآن نے کہا کافر مردہ ہے. بھائی رکے رہو، تم سے تو بھی ذرا ایصال ثواب پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے آیت کی طرف. لیکن آرام سے سننا. قرآن نے کیا کہا؟ کافر مردہ ہے. کہہ دیا نا قرآن نے. اچھا میری بات پہ تو یقین ہی نہ کرنا، اس امام بارگاہ میں اور مسجد کے کیمپس میں قرآن رکھے ہوں گے، سورہ انعام میں دیکھ لو. قرآن نے کیا کہا؟ کافر مردہ ہے. اچھا کافر اگر آئے گا تمہارے پاس تو کیا تم جواب نہیں دو گے؟ ہے نا، تم سمجھ رہے ہو کہ زندہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ مردہ ہے. بھائی یہی تو بات ہے. اچھا تو ساری دنیا کے مسلمان اس جیتے جاگتے کافر کو زندہ سمجھتے ہیں، ٹھیک؟ جیتے جاگتے کافر کو زندہ سمجھتے ہیں، اور قرآن کی ایک آیت کہہ رہی ہے کہ مردہ ہے، کافر مردہ ہے. تو کافر مردہ ہے تو مردہ مانو. تو جب ایک آیت کے مقابلے پر ساری دنیا کے مسلمانوں کے اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو مدینے کے 17 افراد کا اجماع پورے قرآن کے مقابلے میں حیثیت کیا رکھے گا؟ سمجھ رہے بات کو؟ عجیب بات. سنتے جاؤ. آج ذرا بہت دنوں کے بعد تمہاری خدمت میں حاضر ہوں تو پھر باتیں سنتے جاؤ. اچھا بھائی بہت توجہ ہے. قرآن تمہارے محاورے کا پابند نہیں ہے، تمہارے روزمرے کا پابند نہیں ہے، تمہاری زبان کا پابند نہیں ہے. جسے تم زندہ سمجھتے ہو قرآن کہہ رہا کہ مردہ ہے. ہو گئی نا بات؟ تم کافر کو زندہ سمجھتے ہو، قرآن نے کہا کہ مردہ ہے تو مردہ مانو. تو قرآن تمہارے محاورے کا پابند تو نہیں ہے نا، تمہارے روزمرے کا پابند تو نہیں ہے. تو اب جملہ سنو اور اس جملے کو یاد رکھنا کہ جو قرآن منوائے اسے مانو. اور تم کافر کو زندہ سمجھتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ مردہ ہے تو مردہ مانو. اور تم شہید کو مردہ سمجھتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے تو زندہ مانو. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. کافر تمہاری نگاہ میں زندہ ہے، قرآن نے کہا مردہ ہے تو مردہ مانو. شہید تمہاری نگاہ میں مردہ ہے، قرآن نے کہا زندہ ہے تو زندہ مانو. شہید زندہ ہے. بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ مجھے اسی مرحلے سے آگے بڑھ جانا ہے. اب میں دیکھو میری گفتگو کبھی کنٹروورشل نہیں ہوتی کہ میں ایک فرقے کی حد میں رہ کے بات کروں. سارے مسلک سارے فرقے میرے بھائی ہیں، میرے برادر ہیں. تو اب انہیں متوجہ کر رہا ہوں کہ بھائی شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے. 2 جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ شہید زندہ ہے. اچھا مجھے بتاؤ شہید کسے کہتے ہیں؟ بھائی شہید کی تعریف کیا ہے؟ سب کہہ رہے یا رسول ہیں، بغیر یا رسول اللہ والے بھی کہہ رہے ہیں، درود و سلام کی مسجد والے بھی کہہ رہے ہیں، بغیر درود و سلام والی مسجد والے بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ شہید زندہ ہے.
اچھا تو شہید کہتے کسے ہیں؟ جو رسول کے حکم پہ گردن دے دے. تو جو رسول کے حکم پہ گردن دے دے وہ تو زندہ ہو، اور خود رسول مر جائے، یہ کیسا اسلام ہے؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ عجیب بات. سنتے جاؤ، بہت رہی نا بات. اب مجھے تو اس مشہور و معروف حدیث تک لے جانا ہے تاکہ ایصال ثواب جڑ جائے اور میں پھر واپس جاؤں آئے مبارکہ کی طرف، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. اچھا تو شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے. جو بدر میں گیا شہید ہوا زندہ ہے، جو احد میں گیا شہید ہوا زندہ ہے، تبوک میں شہید ہوا زندہ ہے، خندق میں شہید ہوا زندہ ہے، کربلا کے میدان تک جو بھی شہید ہو گیا زندہ ہے. مالک اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ سن 1420 ہجری کے ذی قعدہ میں اگر کوئی شہادت چاہے تو پروردگار تیرا طریقہ کیا ہے؟ کہ میں نے بتلایا ہے قرآن میں کہ شہید زندہ ہے، اور اب میرا نبی بتلائے گا الا ومن مات علی حب آل محمد. بھائی بڑی کنٹروورشل روایت نہیں ہے، بڑی مشہور روایت ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت سے مر جائے، جو کس نے کہا؟ رسول اللہ نے. جو آل محمد کی محبت سے مر جائے وہ شہید مرا. یہ نہیں کہا کہ جو میری محبت سے مر جائے. پوری ذمہ داری سے یاد کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے حدیث کی کتابیں دیکھنے کے بعد یاد کر رہا ہوں. میرے نبی نے کہیں نہیں کہا کہ جو میری محبت سے مر جائے وہ زندہ نہیں، جو میری اولاد کی محبت سے مر جائے وہ زندہ ہے. یا رسول اللہ اپنی محبت کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ تو بتلانا یہی تھا کہ میری محبت پر مومن اور منافق دونوں متفق ہوں گے. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک. میری محبت پر مومن اور منافق دونوں متفق ہوں گے. تو میں منافقین کو شہادت کا رتبہ نہیں دینا چاہ رہا ہوں. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ زندہ ہے. بھائی جو آل محمد کی محبت میں گیا وہ زندہ ہے یا نہیں؟ تو اب تلقین تو ہوگی. بھائی یہی تو لانا تھا، اب تلقین تو ہوگی چونکہ زندہ ہے. کہنے لگے کہ میاں یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے بیکار. کہا جا رہا ہے مردوں کے تذکرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تمہاری فاتحہ مردے تک نہیں پہنچتی، تمہاری قرآن خوانی مردے تک نہیں جاتی. جو وہ لے گیا، تم جو بھیجو گے وہ نہیں جائے گا. تو مردے کے تذکرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کہیں سے یہ عقیدہ تمہارے ملک میں ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ میرے نوجوان دوستوں تک بات پہنچ گئی؟ یہ عقیدہ کہیں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں امپورٹ ہو رہا ہے. تو ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہمارے پاس استدلال کے مقابلے پر استدلال ہے، لیکن ہمارے پاس ریال کے مقابلے پر ریال نہیں ہے. بہت یہ مولانا کہاں بیٹھے ہوئے؟ قبلہ آپ ہیں کہاں؟ محمد و آل محمد صلی اللہ. اچھا ہے. اچھا بھائی سنو، اب ظاہر ہے کہ میں یہ جملے تو تمہارے سامنے دہراؤں گا نہیں. ہم نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو دین ہے، عقیدہ ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اس میں تم اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرو. ان سے ہم نے یہ کہا، ہم نے ان سے کہا کہ دینی مسائل میں اپنی ٹانگ پھنسانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ دین کے مسائل کی گہرائیاں تیل کے کنویں سے بہت زیادہ ہیں.
पहुंच रहे हो? बहुत सीधी और बहुत आसान बात अपने सुनने वालों की खिदमत दर्ज कर रहा हूं। अच्छा, तो कहीं से कहा गया कि मुर्दे के तस्करे से कोई फायदा नहीं है, मुर्दे के तस्करे से कोई फायदा नहीं है। अब मुझे बस इतना बतला दो ताकि आज इस साले सवाब पर गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए, फिर मैं वापस जाऊं आए मुबारका की तरफ। बस मुझे इतना बतलाओ कि तुम इस जुमले से मुत्तफिक हो या नहीं। देखो नौजवान सबसे पहले बोला नहीं। अच्छा, इधर से भी आवाज है नहीं, मुमकिन इधर वाले भी कहे कि नहीं। अच्छा, तो किस बात से मुत्तफिक नहीं हो? उन्होंने कहा कि मुर्दे के तस्करे से कोई फायदा नहीं है, तुमने कहा कि हमें इससे इत्तेफाक नहीं है। लेकिन कसम खुदा की मैं मिंबर से कह रहा हूं कि मुझे इससे इत्तेफाक है, मुझे इत्तेफाक है, मुझे इससे इत्तेफाक है, इसलिए कि मैं इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का कायल हूं। मैं इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का कायल हूं। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे भाई मुर्दे के तस्करे से कोई फायदा नहीं है। बात कुल इतनी है कि कौन अपने में समझता है। कहे जा रहे हैं भाई, कहे जा रहे हैं, बगैर फासले के कहे जा रहे हैं, बगैर वक्फे के कहे जा रहे हैं कि मुर्दे के तस्करे से कोई फायदा नहीं। तो हम भी यही कहते हैं कि मुर्दे के तस्करे से कोई फायदा नहीं है। बात कुल इतनी है कि कौन अपने मुर्दे को कैसा समझता है। जिसका मुर्दा मरकर हलाक हो गया वो तस्करा न करे, लेकिन जिसका मरने वाला मोहब्बत आले मोहम्मद पे गया है उसके लिए मजलिस भी होगी, फातिहा भी होगी। अजीब बात है, अब समझ में आया? वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। हमने तय किया है कि हम जिनों की और इंसानों की अक्सरियत को जहन्नम में ढकेल देंगे। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल और दिमाग है उनके पास, गौर करने का काम नहीं लेते। लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनके पास आंखें हैं, देखने का काम नहीं लेते। लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके पास कान है, वो सुनने का काम नहीं लेते। ये सूरह आराफ 7वां सूरा कुरान का, और अब सूरह नहल 16वां सूरा कुरान मजीद का। और अजीब तेवर की आयत एक मरतबा और हदिया कर चुका हूं, और अब जरा इस्तिदलाल देखना। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, अल्लाह ने, आयत के तेवर को देखना, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मां के पेट से इस कैफियत में बाहर निकाला कि जर्रा बराबर तुम्हारे पास इल्म नहीं था। देखो किस जलाल की आयत है, और परवरदिगार किस तेवर के साथ गुफ्तगू कर रहा है तुमसे। वल्लाहु, मैंने ठेठ तर्जमा किया है लफ्ज का, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से इस कैफियत में बाहर निकाला कि ला तालमून शैआ, तुम्हारे पास जर्रा बराबर इल्म नहीं था। वजअला लकुमुस समअ वल अब्सारा वल अफिदा लअल्लकुम तशकुरून, और फिर अल्लाह ने तुम्हें कान दिए, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी, अल्लाह ने तुम्हें दिलो दिमाग दिए ताकि तुम इल्म को हासिल करो, उसकी बारगाह में शुक्र अदा करो। देख रहे हो भाई? रुके रहो, रुके रहो। आए कभी सुनो, इस तरीके से भी सुनो जिस तरीके से आज बोल रहा हूं। आए जाहिल आए, यही है ना? आए दुनिया में, जाहिल आए। अब उसी सूरे की एक आयत और सुनते जाओ। अच्छा भाई, मुझे माफ करना, तुम्हारे शहर में मैं कह के गया था कि नौजवान दोस्त अगर आयतों की समाज से परेशान हो गए हों तो मुझे माफ कर दें, इसलिए कि जब से बुजुर्गों ने यह तय किया कि किताब काफी है, हमने यह तय किया कि दलील किताब ही से देंगे। ठीक, तो अब जरा आराम से सुनना, आयत ज़हन में रहेगी। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, तुम बाहर आए माओ के अरहम से, जाहिल आए। ठीक, और अब उसी सूरे क्या है, वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम
ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا. اللہ نے تمہیں خلق کیا، اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے. ومنکم الی ارذل الامور، اور تم میں سے بہت سو کو اللہ پلٹا دیتا ہے عمر کے بدترین حصے کی طرف. یعنی بڑھا کیا کرتا ہے؟ پلٹا دیتا ہے. رک جاؤ، میرے کان بھی پک گئے ہیں سنتے سنتے کہ وہ غائب اگر ہے تو اتنا بوڑھا آ کر کیا خاک ہدایت کرے گا؟ صحیح ہے. بڑے اور بڑے اسیاں والے یہ کتنا بوڑھا شاہ نہیں بھائی. 1420 کا 1421 شروع ہونے والا ہے، اور پیدائش سن 255 ہجری، سن 260 ہجری، سن ہجری، تو کتنی عمر ہوگی؟ سن 255 ہجری سے 1420 ہجری، کتنی بڑی عمر ہوگی. تو مسکرا کے کہنے لگے کہ میاں اگر آ بھی گیا تو ہاتھوں میں راشا ہوگا، پیروں میں کپ کپی ہوگی، آنکھیں دیکھیں گی نہیں. کہا جا رہا ہے. ہم نے کہا اچھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں. یعنی نعوذ باللہ میرا جملہ سننا، اور اگر برداشت کر سکو تو برداشت کرنا. میرے امام کے بڑھاپے پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو بھائی اگر بڑھاپا کوئی بری شے ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج بری ہو کل اچھی ہو. بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج کا بوڑھا برا ہو اور کل کا بوڑھا اچھا ہو. اگر بوڑھا برا ہے تو آج کا بھی برا ہوگا، زمانے رسول کا بوڑھا بھی برا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ میں بہت سیدھی اور بہت صاف بات اپنے نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور یہی سے میں آگے بڑھوں گا. اچھا تو اب عیسیٰ کے متعلق کوئی نہیں کہتا کہ دوہری عمر کے دیوڑی عمر کے ان کے بڑھاپے میں کوئی بات نہیں کرتا. اچھا اگر آ گئے تو کیا خاک ہدایت کریں گے؟ اگر آ گئے اتنا بوڑھا شخص، نعوذ باللہ اگر آ گیا تو کیا خاک ہدایت کرے گا؟ اب پھر واپس چلو آیت کی طرف. وہ بات ہی کیا جو آیت سے ثابت نہ ہو، وہ بات ہی کیا. اب سننا، دیکھو خدا کی قسم بہت پڑھے لکھے شہر کے بہت پڑھے لکھے مجمع میں بات کر رہا ہوں، اور اگر ایک لفظ قرآن کا پہنچ گیا تو جواب مل گیا. واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں خلق کیا. ثم یتوفاکم، اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل الامور، اور اللہ تم میں سے بہت سو کو پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف. اچھا بھائی لے جاتا ہے یا پلٹا دیتا ہے؟ لے جاتا ہے. اچھا رک جاؤ، تم اس امام بارگاہ میں آئے ہو یا پلٹ کے آئے ہو؟ آئے ہو. گھر جاؤ گے پلٹ کر، یہی ہے نا؟ میں کراچی سے خیرپور پلٹ کے نہیں آیا ہوں، آیا ہوں کراچی جاؤں گا پلٹ کر. تو پلٹنا بولتے ہیں مرکز کے لیے. ٹھیک ہے، بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اس لیے کیا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تمہیں بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے، نہیں پلٹا دیتا ہے. تو بھائی یہ پلٹانا کیا ہوا؟ تو اب یہ ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کو، بھائی پلٹا دیتا ہے مطلب کیا ہوا؟ بچپنے کو بڑھاپے سے. بچہ ہے گود میں، آنکھیں ہیں ٹک کے دیکھتی نہیں ہیں، ہاتھ ہیں ان پہ کوئی چیز تھم نہیں سکتی، پاؤں ہیں چلنے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آنکھ پہچانتی نہیں ہے، زبان بولتی نہیں ہے. یہ ہے گود کا بچہ، یہ ہے بچہ جو ہے، یہ ہے گود کا بچہ. آنکھ ہے دیکھتی نہیں ہے، زبان ہے بولتی نہیں ہے، کان ہے سنتا نہیں ہے، ہاتھ ہے ہاتھوں میں کوئی چیز رکتی نہیں ہے، پاؤں ہے پاؤں چلنے کے قابل نہیں ہے. اور اب پلٹ کر یہی کیفیت بڑھاپے میں آئی. بھائی سننا، پلٹ کر یہی کیفیت بڑھاپے میں آئی. آنکھیں ہیں اب دیکھ نہیں پاتی، کان ہے سننے سے آ رہی ہے، ہاتھ ہے ان میں راشا پیدا ہو گیا، پاؤں ہے چلتے نہیں ہے، زبان ہے لکنے آ گئی. تو جیسا بچپنا ویسا بڑھاپا. توجہ ہاتھ مقبول ہے. بس ایک جملہ سنو اور میں آگے بڑھ جاؤں. قرآن نے اصول دیا، جیسا بچپنا ویسا بڑھاپا. اگر بچ پڑا تو بڑھاپا بھی کمزور ہوگا، اور اگر بچپنے میں آج در کو جیتا ہے تو بڑھاپے میں خیر.
منكم من يرد. میں نے قرآن کا ایک لفظ من یردو ایک لفظ تم پہ کھولا ہے اور کبھی پھر صحیح اس لیے کہ مجھے جاننا آگے ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے, اللہ تمہیں موت دیتا ہے. وَمُرَدُّ اور تم میں سے بہت سو کو اللہ پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف. کیوں؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, تاکہ جب قبر میں جاؤ تو جاہل بن کے آؤ. جاؤ رک جاؤ, آئے تھے تو جاہل آئے, گئے تو جاہل گئے. اپنی طرف سے اگر میں کہوں تو تمہیں اعتراض کا حق ہے. ایک ہی سورہ سے میں نے 2 آیتیں پڑھی. ایک آیت میں قرآن نے کہا کہ تم آئے ہو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, آئے ہو تو جاہل آئے. ٹھیک. ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا. اور جب قبر میں جاؤ گے تو اب انسان کا آغاز اور انجام کیا ہے؟ آیا تو جاہل آیا, گیا تو جاہل گیا. ٹھیک. لیکن بیچ میں تو پڑھانا اس نے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں, اور کیا کمال کیا انسان نے. بس توجہ رہے, خدا کی قسم, خدا کی قسم توجہ رہے. یہاں رکوں گا نہیں, اس لیے کہ مجھے جانا ہے بہت آگے اور وہاں تک جانے کے لیے. اور آج ذرا میں اپنے انداز گفتگو سے ہٹ کے بول رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ذرا سا ہٹ کے. بھائی کبھی کبھی ایسے بھی سنا کرو, جیسے آج میں بول رہا ہوں نا, تو کبھی کبھی ایسے بھی سن لیا کرو. اچھا آئے تو جاہل آئے, گئے جاہل گئے. درمیان میں تو علم حاصل کیا نا, علم حاصل کیا. قرآن کہتا ہے کہ وہ علم جو تم نے حاصل کیا سیاروں پہ, ستاروں پہ کمندیں ڈال دی. ٹھیک. چاند پہ انسان کو اتار دیا, سورج کی توانائیوں کو اسیر کر لیا, اور آج سولر سسٹم سے گاڑیاں چل رہی ہیں. تو چاند پر آدمی اتار دیا, ستاروں پر کمندیں ڈال دی, شمسی توانائی, سورج کی توانائی کو اسیر کر لیا. اسے قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ علم قلیل ہے, یہ علم قلیل ہے کہ تم نے زمان و مکان کی تنابیں کھینچ لی. یہ علم قلیل ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے پانی کے جہاز سمندروں کے سینے چاک کر رہے ہیں. یہ کہ تم نے گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کیا اور برسوں کا فاصلہ مہینوں میں طے کیا. یہ علم قلیل ہے. یہ علم قلیل ہے کہ تم چاند پہ اتر گئے. یہ علم قلیل ہے کہ تم نے ستارے تک اپنے سیارے پہنچا دیے. یہ علم قلیل ہے کہ تم نے سورج کی طاقت کو اسیر کر لیا. تو یہ علم قلیل ہے. تھوڑا علم ہے کہ چاند سڑ گئے, سورج کی توانائی کو اسیر کر لیا. تو جس کے پاس علم کثیر ہو وہ اگر سورج پلٹائے, چاند توڑے, ستارہ اتار لے. سمجھ رہے ہو؟ تعجب نہ کرو, عجیب مرحلہ ہے. بہت توجہ ہے. بھائی اب سننا, اب میں ایجنڈے سے ذرا ہٹ کے بول رہا ہوں. ایجنڈے میں بات نہیں تھی لیکن آ گئی تو سنتے جاؤ. سورہ اعراف ذہن میں ہے. سورہ اعراف میں کہا آنکھ ہے دیکھتے نہیں ہیں, کان ہے سنتے نہیں ہیں, دل و دماغ ہے غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. پہل میں کہا ماؤں کے پیٹ سے جاہل آئے. تم کو آنکھیں دیں تاکہ دیکھو, کان دیے تاکہ سنو, دل و دماغ دیے تاکہ غور کرو, علم حاصل کرو, اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو ٹیک دو. وہ سورہ اعراف, یہ سورہ نحل, اور اب سورہ بنی اسرائیل. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت کا دن کان سے ہم سوال کریں گے, قیامت کا دن آنکھ سے ہم سوال کریں گے, قیامت کا دن دل سے ہم سوال کریں گے. کس چیز کے بارے میں سوال کریں گے؟ انہو, اس کے بارے میں. بس میرے دوستو, میرے عزیزو, میں نے آج واقعاً تمہیں بڑی زحمت دی, لیکن ایک مرتبہ اس آیت کو ترجمے کے ساتھ سن لو. ان السمع, کان سے, والبصر, آنکھ سے,
والفؤادا دل سے، کلولا تینوں سے، تینوں سے ہو اس کے بارے میں مسئولہ سوال کیا جائے گا۔ بیٹھا ہوا محترم مجمع، اس سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اور اگر یہ سوال پہنچ گیا تو کوئی دل والا مجھے جواب دے دے، جناب آپ اس کو جانتے ہیں؟ سوال ہے تو سب سوچنے لگے کس کو؟ تو جب تک میں نام نہ لوں میں یہ کہہ نہیں سکتا آپ اس کو جانتے ہیں؟ اس کو بھائی دیکھیں نا، آنکھ سے اللہ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کس کے بارے میں؟ دیکھو اگر قرآن میں جواب موجود نہ ہو تو بہت مشکل ہو جائے یہ آیت۔ جیسے ہم نے ممبر سے کہا جناب آپ اس کو جانتے ہیں، تو یہ پورا مجمع میری جان کو آ جائے گا، پہلے اس کو تو بتاؤ ہے کون؟ یہ اس ہے کون؟ جب پوچھو کہ اس کو جانتے ہیں یا نہیں، تو پروردگار تو نے کہا آنکھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، مسئولہ نکلا سوال سے۔ تو مالک اب تو بتلا دے کہ کس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کہا چلو آگے بڑھو، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، 17واں سورہ قرآن کا، اور اب جاؤ سورہ صافات 37واں سورہ قرآن کا، درمیان سے 19 سورہ چھوڑ رہا ہوں میں، وہ 17واں مسئولہ، اور اب یہ 37واں۔ بھائی بہت توجہ رہے، وقفوہم انہم مسئولون۔ لوگ نمازوں کا حساب دے دیں گے، روزوں کا حساب دے دیں گے، حج کیے تھے پروردگار یہ لکھا ہے نامہ اعمال میں، اچھا زکات دی تھی، اچھا آپ تو مطمئن ہو گئے نا کہ نامہ اعمال کلیئر ہے، چلے جنت کی طرف۔ جب جا رہے ہیں نا جنت کی طرف تو عرش سے آواز آئی، جاؤ سورہ صافات میں آیت دیکھ لینا، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو ابھی ایک سوال کا جواب رہ گیا ہے، فریدین ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے بھی ہوا جہاد میں بھی گئے تھے، جہاد میں بھی گئے، نامہ اعمال کلیئر ہے، اور جب نامہ اعمال کو تان کیا کرتے ہوئے چلے جنت کی طرف، اور ابھی یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک بتا اللہ نے فرشتوں سے کہا وقفوہم، انہیں یہی روک لو، یہی روک لو، انہم مسئولون۔ ان لوگوں سے ایک سوال باقی رہ گیا ہے، جب تک اس کا جواب نہیں دیں گے یہ جنت میں ہی جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور تفسیر در منصور میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج کیا تھا، یہ آخری سوال کون سا ہے جس کے لیے ہمیں روک لیا جائے گا؟ تو مسکرا کے انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب۔ بس میرے دوستو، اندر مجلس تھی، حکیم صاحب جو پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، روکو انہیں۔ نمازیں ٹھیک ہے پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، حج کیے تھے، لیکن ان سے جنت میں جانے والا سوال ہونا ہے کہ علی کی ولایت بھی دل میں ہے یا نہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا بھائی، بہت توجہ رہے، بڑے نازک مرحلے پہ میں لے آیا، اب سمجھ میں آئے گا، اب سمجھ میں آیا کان سے کیا پوچھا جائے گا، اب سمجھ میں آیا دل سے کیا پوچھا جائے گا۔ بھائی اسی لیے تو
رسول نے آنکھ کے لیے کہا النظر الی وجہ علی عبادت. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب اتنی بات تو طے ہو گئی نا کہ آنکھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آنکھ کے لیے کہا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کان کے لیے کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت ہے. اور دل کے لیے کہا حب علی عبادت، علی کی محبت کو دل میں رکھنا عبادت ہے. بھائی مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا. 3 روایتیں ہیں اور میں بہت کم علم الحدیث سے گفتگو کیا کرتا ہوں، لیکن اب بات درمیان میں آ گئی تو سنتے جاؤ سنتے جاؤ. ترتیب یہی ہے، میرے نبی کو علاوہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. پھر کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت ہے. اور پھر کہا حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. تم تو بہت پڑھے لکھے ہو نا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے، اب میں کمنٹ نہیں کروں گا، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ نے فیصلہ کیا ہے. جاؤ دیکھو سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے یا نہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. تو عبادت ہے فقط اللہ کی. اور یہاں محمد کہہ رہے ہیں علی کو دیکھنا عبادت، ثواب نہیں عبادت. یہ بات یہ نہیں کہا کہ ذکر سننا ثواب ہے، علی کو دیکھنا ثواب ہے، علی کی دل میں محبت رکھنا ثواب، عبادت ہے. اس میں کمنٹ نہیں کروں گا، مجھے تو آگے جانا ہے، آگے جانا ہے. 3 روایتیں تم نے سن لی نا 3 روایتیں. خدا کی قسم اب چیلنج کر رہا ہوں کہ جہاں دیکھو گے 3 روایتیں اسی ترتیب سے ملیں گی. زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، لیکن جہاں لے آیا ہوں یہ جملے سنتے جاؤ. پہلے رسول نے کہا چہرہ دیکھنا عبادت، پھر میرے نبی نے کہا ذکر سننا عبادت، پھر میرے نبی نے کہا دل میں محبت رکھنا عبادت. الٹ کے کہیں دکھلا دو، ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. الٹ کے دکھلا دو. ہم نے بھی حدیث کی کتابوں کے سارے ورق الٹ لیے کہ کہیں ترتیب الٹی ہو. مثلا کہ رسول نے کہا ہو دل میں محبت رکھنا عبادت، پھر کہہ دیا ہو ذکر سننا عبادت، پھر کہہ دیا ہو دیکھنا عبادت ہے نا. رسول نے کہہ دیا ہو ذکر سننا عبادت، پھر کہہ دیا ہو دیکھنا عبادت، پھر کہہ دیا ہو دل میں محبت رکھنا عبادت. نہیں، ترتیب یہی ہے. پہلے کہا پھر کہا ذکر سننا عبادت، پھر کہا دل میں محبت رکھنا عبادت. نبی کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. ان 3 جملوں میں علی کے چاہنے والوں کی پوری تاریخ ہے. 3 جملوں میں پوری تاریخ ہے. جب تک علی سامنے رہے دیکھ کے عبادت کرتے رہو، جب چلا جائے ذکر کر کے عبادت کرتے رہو، جب تقیہ آ جائے محبت رکھ کے عبادت کرتے رہو. عجیب مرحلہ ہے. اچھا بھائی اب رک جاؤ. اب علماء نے ان روایتوں کو جو 3 روایتوں کو جو نقل کیا ہے نا، تو ایک طریقہ ان میں کا سن لو. میں نے ابھی کہا نا کہ میں حدیث پر بہت کم باتیں کرتا ہوں، بیشتر قرآن مجید کی آیات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آج جب بات آ گئی حدیث تک تو سنتے جاؤ. یہ 3 جملے کس وقت کے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹا سا واقعہ کتابوں میں ہے. پیغمبر اکرم مریض تھے، اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اپنے حجرے میں بستر پہ پیغمبر لیٹے ہوئے. داہنی طرف حضرت صدیقہ سرحانے تشریف فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ، بائیں طرف علی بیٹھے ہیں. تو سچویشن رکھنا اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، یعنی نگاہیں متوجہ رہے میری طرف، دماغ اس منظر کو دیکھے.
मदा तो जब ही है ना, मदा जब ही है। अच्छा, तो पैगंबर अकरम बिस्तर इस्तराहत पे लेटे हुए हैं, दाहिनी तरफ हजरत सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमा है, बाईं तरफ अली इब्न अबी तालिब बैठे हुए हैं। इतने में हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए अयादत के लिए। मरीज की अयादत मुस्तहब है ना, कि जाए के नबी मुरसल उलुल आज़म खातमुन नबीय्यीन आए हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, सच्चे लोग, ठीक। सुनना खुदा की कसम, सच्चे लोगों की सच्ची रिवायतें सुनना। आए हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने उन्हें जवाब सलाम दिया। बैठे दो जानू और कहने लगे, या रसूल अल्लाह आपका मिजाज कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है? रसूल ने जवाब दिया। ठीक, जब रसूल का मिजाज पूछ चुके और रसूल जवाब दे चुके, तो अब हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देखना शुरू किया अली के चेहरे को। देखो, देखा तुमने क्या सच्चा किरदार है? देखना शुरू किया अली के चेहरे को। अब मेरे लिए बड़ी हैरानी का आलम है। आए हैं पैगंबर की अयादत को, सलाम किया पैगंबर को, मिजाज पूछा पैगंबर का, जब जवाब मिल गया तो अब गैर मुतल्लिक हो गए नबी से और देख रहे हैं अली के चेहरे को। जब देर गुजर गई तो सच्ची बेटी ने पूछा, कि बाबा आप तो आए थे पैगंबर की अयादत के लिए, ये आप मुसलसल अली का चेहरा क्या देख रहे हैं? तो मुस्कुरा के हजरत सिद्दीक ने फरमाया कि भाई मेरे नबी ही ने तो कहा है, अन्नज़रु इला वजहि अली इबादा। अली के चेहरे को देखना इबादत है। अच्छा, मैं ये समझता था, देखो भाई मुझे माफ कर देना, मैं गैर पार्लिमानी गुफ्तगू मिंबर से करने का आदी नहीं। अच्छा भाई, मिंबर से नीचे भी करने का आदी नहीं, गैर पार्लिमानी बात। लेकिन अब मैं क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है। अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो मैं ये समझा था कि शायद सहाबे किराम के मुकाबले में अली के चेहरे को देखना इबादत है, या हजरत सिद्दीक नबी के चेहरे के मुकाबले में अली के चेहरे को देखना इबादत समझ। मैं क्या करूं? अजीब बात है ना। अच्छा, तो कहने लगे बेटी से कि तुम्हें नहीं मालूम बेटी, मेरे नबी ही ने तो कहा है, अभी वाकया मुकम्मल नहीं हुआ, मेरे नबी ही ने तो कहा है, अन्नज़रु इला वजहि अली इबादा, अली की इबादत है। तो फरमाने लगी हजरत सिद्दीका कि बाबा अब मैं दूसरी रिवायत सुनाऊं? अच्छा देखो, मैं नहीं कह रहा हूं कि दूसरी रिवायत सुनाओ, वो फरमा रही हैं, तो अब तो बिस्मिल्लाह में जोर बढ़ जाना चाहिए ना। अच्छा भाई, अजीब बात है, कभी फिर सही कुछ कहने जा रहा था मैं। या एक जुमला सुन लो, वो झगड़ा याद है आदम और इबलीस का? तो आदम थे ओहदे वाले, ठीक, और झगड़ा हो रहा था, इबलीस है, फरिश्ते हैं, अल्लाह है, पार्टीज कितनी है। अच्छा, तो फरिश्ता बोला, अल्लाह बोला, इबलीस बोला, मनसब वाला ओहदे वाला चुपचाप सुनता रहा, खुद कुछ नहीं बोला। इसकी वजाहत भी नहीं करूंगा मैं। भाई देखो, याद है भाई, पूरा कुरान देख डालो, सारी तफसीर की किताबें देख डालो। अल्लाह बोला आदम के वाले वाकई में, ठीक, अल्लाह बोला, फरिश्ते बोले, इब्लीस बोला, आदम कुछ नहीं बोले, ठीक है ना। अब इस वाकई में भी मुझे अली बोलता हुआ नजर नहीं आया, यानी अजीब बात है, इस वाकई में अली को बोलता हुआ मैंने नहीं देखा। तो हजरत सिद्दीक ने कहा, मेरे नबी ने कहा अली के चेहरे को देखना इबादत है। साहिबजादी बोली कि बाबा मैं एक रिवायत सुनाऊं? कहा सुनाओ। कहा मेरे नबी ने तो कहा है, जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र सुनना और जिक्र करना इबादत है। तो सिद्दीक ने कहा चेहरा देखना इबादत, सिद्दीका ने कहा जिक्र इबादत, लेटे हुए रसूल सुन रहे हैं। कहने लगे अब तीसरी बात बताऊं, हुब्ब अली इबादा, अरे दिल में मोहब्बत रखना इबादत है। दिल में
عجیب برس. میاں دیکھنا تو اس وقت عبادت بنے گا نا جب دل میں محبت ہو. ذکر بھی اسی وقت عبادت بنے گا جب دل میں محبت ہو. تو پیغمبر اکرم نے بنیادی بات کہی حب علی عبادہ. علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے, ثواب نہیں عبادت. اچھا اب رک جاؤ, بہت آرام سے سننا, میری تقریر تمام ہو گئی. دیکھو تقریباً 56 دقیقے ہو گئے اور تھوڑے سے دقیقے اور لوں گا, تھوڑے سے, لیکن جہاں تک لے آیا ہوں بات نامکمل رہ جائے گی, خدا کی قسم نامکمل رہ جائے گی. ایک بزرگ ہیں, ان بزرگ کا نام ہے علامہ ابن اسیر جزری رحمت اللہ علیہ. عالم اسلام کے بہت بڑے لغت نویس اور محدث ہیں. علامہ ابن اسیر جزری, ان کی بہت مشہور کتاب ہے النہایہ, نہایہ ابن اسیر. ٹھیک, یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ نوجوان نسل جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے اس کی جنرل نالج میں یہ بات محفوظ ہو جائے. اچھا اب نہایہ کی تھوڑی سی تاریخ سن لو, زیادہ زحمت نہیں دوں گا, ظاہر ہے کہ 2 جملے مسائل کے بھی عرض کرنے, لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. تو یہ حدیث کی لغت ہے. اب آپ پوچھیں گے نا حدیث کی لغت کیا ہوتی ہے؟ بھائی ڈکشنری تو آپ جانتے ہیں, ڈکشنریاں تو بہت ہوتی ہیں دنیا میں. ابن اسیر جزری رحمت اللہ علیہ نے صرف ان لفظوں کو جمع کیا ہے جو پیغمبر کی حدیث میں آئے ہیں. دیکھو علماء کام کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, اور میں ہر کام کرنے والے کا احترام کرتا ہوں. علامہ ابن اسیر جزری کا احترام میری نگاہ میں بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کون سے الفاظ جمع کیے جو حدیث میں آئے ہیں. نون کے چیپٹر میں جب تم دیکھو گے تو پہلی روایت ہے النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. اس کے نیچے کا فٹ نوٹ تمہیں سنانا چاہ رہا ہوں اور میری بات مکمل ہو جائے گی, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. کہنے لگے کہ ہاں نبی نے کہا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, مگر حقیقت میں عبادت نہیں تھا. جی جا کے دیکھ لیجئے گا کتاب کو. اچھا میں تو سمجھا تھا کہ وہ روایت کا انکار کر دیں گے, لیکن روایت کا انکار اس لیے ممکن نہیں تھا کہ سچی زبان سے روایت نکلی تھی. تو روایت کا انکار تو ممکن نہیں تھا. تو کیا لکھا انہوں نے, نوجوان دوست خصوصیت کا دہرا رہا ہوں, اسے ذہن میں محفوظ رکھیں. کیا لکھا انہوں نے کہا کہ ہاں رسول نے کہا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, مگر, اب یہ خود بول رہے ہیں, مگر علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں تھا. کمال ہو گیا نا کہ نبی کچھ کہے امتی کچھ کہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ان علماء کی قدر کرنی چاہیے جو دشمنی علی میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھتے. جہاں کوئی موقع مل جائے علی سے دشمنی کرنے کا, وہاں وہ ضرور دشمنی کا اظہار کرتے ہیں. تو نبی کہہ رہا ہے کہ چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ عبادت نہیں تھا. اچھا بھائی تو پھر نبی نے کہہ کیوں دیا؟ اب یہ سوال ہے نا. انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں سناؤں گا, اور مجھے اجازت دے دو, میں بہت کم مسائل پڑھنے کا عادی ہوں, 2-4 جملے عرض کروں گا, لیکن جو انہوں نے لکھا ہے وہ سن لو. کہنے لگے کہ بھائی کہہ دیا نبی نے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, حقیقت میں تو تھا نہیں. تو اب دوسرا سوال, بھائی کیوں کہہ دیا, سبب کیا ہے؟ کہنے لگے کانا اذا خرج من منزلہ ہی. دیکھو اب ان کے عبارت میں کوٹ کر رہا ہوں, یہ پہنچ گئی, میری تقریر تمام ہو گئی. کانا اذا خرج من منزلہ ہی, جب علی اپنے گھر سے نکلتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے, تو مدینے کی گلیوں میں آنے جانے والے اس گلی کے رہنے والے جب علی کو دیکھتے تھے اور علی کے چہرے پر نگاہ پڑتی تھی تو حیرت سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى, لا الہ الا اللہ, یہ جوان کتنا کریم ہے. سن لیا تم نے؟ ابھی ان کا جواب مکمل نہیں ہوا. کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى, لا الہ الا اللہ, یہ جوان کتنا کریم ہے. کوئی علی کے چہرے کو دیکھ کے کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى, لا الہ الا اللہ, یہ جوان کتنا بہادر ہے, کریم ہے, بہادر ہے.
کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اسقا ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا سخی ہے، کریم ہے، بہادر ہے، سخی ہے۔ کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا عالم ہے۔ تو علی کے چہرے کو دیکھ کر حیرت میں زبان سے کیا نکلتا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا کہنا عبادت ہے، اس لیے رسول نے کہہ دیا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بس میری تقریر تمام ہو گئی، بس میری تقریر تمام ہو گئی۔ کیا دور کی کوڑی لائے ہیں علامہ ابن اسیر جزری۔ بھائی پھر سننا، اس لیے کہ ایک ہی جملہ کہوں گا مصائب میں، بات تمام ہو جائے گی، لیکن بات تو مکمل ہو جائے۔ بھائی علی کے چہرے کو کسی نے دیکھا؟ کہا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ جوان کتنا کریم ہے۔ کسی نے کہا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بہادر ہے۔ کسی نے کہا لا الہ الا اللہ ما اسقا ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا سخی ہے۔ کسی نے کہا لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا بہادر ہے، کتنا بڑا سخی ہے، کتنا بڑا عالم ہے۔ تم نے علی کا کمال دیکھا کہ ابن اسیر ایک فضیلت چھپا رہے ہیں، چار اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں۔ بس تقریر تمام ہو گئی۔ بھائی یہی ہے علی کا کمال کہ ایک فضیلت چھپاؤ، چار فضیلتیں قلم سے خود نکل پڑے۔ بھائی اب بات مکمل ہو گئی تو ابن اسیر جزری کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اب انہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ تم کہہ رہے ہو نا تم کہ علی کے چہرے کو دیکھ کر زبان سے کیا نکلتا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ تم کہہ رہے ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تم نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھ کر زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو تمہیں قرآن کی قسم ہے، تمہیں محمد رسول اللہ کی قسم ہے، تمہیں ساری آسمانی کتابوں کی قسم ہے، تمہیں سارے انبیاء کی قسم ہے، مجھے بتلاؤ یہ سارے نبی آئے کیوں؟ یہ 1,24,000 نبی کیا مشن لے کے آئے؟ بھائی لا الہ الا اللہ ہی تو کہلوانے آئے۔ بھائی سننا خدا کی قسم، بھائی اب جملہ یاد رکھنا، علی کے چہرے کو دیکھ کر منہ سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو آدم سے محمد رسول اللہ تک جتنے نبی آئے ان کا مشن یہ تھا کہ وہ لوگوں سے لا الہ الا اللہ کہلوائے۔ کیا میرے نبی کی کوہ صفا کی تقریر بھول گئے؟ قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میرے محمد نے کہا لا الہ الا اللہ کہو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو پہلے سے لے کے آخری تک لا الہ الا اللہ کہلوانے آئے۔ اب نبوت اور امامت کا فرق سمجھو۔ جو کام نبوت اپنی زبان سے لیتی ہے وہی کام امامت اپنے چہرے سے لے لیا کرتی ہے۔ دیکھو میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ گفتگو 60 دقیقوں سے اوپر چلی گئی، اور اب ظاہر ہے کہ کل 2 جملے مصائب کے عرض کروں گا اور بات مکمل ہو جائے گی۔ بات تو آ گئی لا الہ الا اللہ تک، حقہ کے ٹھیک ہے نا، لیکن میرے جملے کو یاد رکھنا ٹھیک ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور کبھی میں اس کی وضاحت کروں گا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ نبوت ہے بناء لا الہ اور امامت ہے بقاء لا الہ۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، گفتگو تمام ہو گئی۔ نبوت میں نے عرض کیا تھا اور ایک جملے سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، میرا یہ مشن ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو بتلاؤں، نبوت دین لاتی ہے، امامت دین بچاتی ہے۔ 28 رجب کو
جب حسین ابن علی اپنے ذوالجناح کی پشت پہ سوار ہوئے، سفر ہے نا مدینے سے مکہ اور مکے سے پھر کربلا کی جانب، تو حسین ذوالجناح پہ بیٹھنے کے بعد عجیب بات ہے، کچھ زیر لب کہہ رہے تھے، ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ۔ راوی کہتا ہے میں نے اپنے کانوں کو متوجہ کیا حسین کے لبوں کی طرف، تو حسین ایک مصرع پڑھ رہے تھے، ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی، اگر محمد کا دین، میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو۔ دیکھو میں نے حسین کا شعر پڑھا اور تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں، بھائی مجھے معاف کر دینا، میں نے اس منبر سے جملہ کہ ذاکر کہتا ہے دین بچا حسین کی گردن سے، قرآن بچا حسین کی گردن سے، محمد رسول اللہ کی نبوت بچی حسین کی گردن سے۔ شاعر لکھتا ہے، ذاکر کہتا ہے، علماء کہتے ہیں شریعت بچی حسین کی گردن سے۔ تو میں نے یہ جملہ کہا تھا، یہ جملہ کہا تھا، اور میں اس جملے پر اصرار رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا جملہ صحیح ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دین بچا ہے حسین کی گردن سے، کتاب بچی ہے حسین کی گردن سے، شریعت بچی ہے حسین کی گردن سے، یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ نہیں ہے۔ پورا سچ بتلاؤں، دین بچا ہے دو چیزوں سے، حسین کی گردن، شہزادی زینب کے سر کی چادر۔ اجرکم اللہ۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، میری گفتگو تمام ہو گئی، اب اس سے زیادہ تمہارے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ تم شہزادی کو جانتے ہو۔ آخری وقت میں جب حسین اکیلے رہ گئے نا تو کہنے لگے بہن آؤ میرے ساتھ ذرا سجاد سے رخصت ہو لوں۔ تو مقتل کی کتابوں میں بالاتفاق یہ لکھا ہے کہ جب سجاد کے خیمے میں بھائی اور بہن جا رہے تھے تو آگے حسین تھے، پیچھے شہزادی تھی، اور جب نکلے ہیں تو آگے شہزادی تھی، پیچھے حسین تھی۔ یعنی مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو، جب جا رہے تھے تو قیادت اور امامت حسین کے پاس تھی، جب آ رہے تھے تو امامت سجاد کو دی، قیادت زینب کو دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دیکھو اب دو جملے سنو، دو جملے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ گھنٹے سے اوپر بات چلی گئی، لیکن ایک بات سن لو، صاحب نفس المحمود علی فرائنی، مجلسی کا مقتل، انوار المواہب، کتنی کتابوں کا نام گنواؤں، یہ سب متفق ہیں کہ یکم سفر کو شہزادی قافلے کو لے کر یزید کے دربار میں داخل ہوئی ہے۔ بس دو جملے سنو، کب داخل ہوئی ہے؟ یکم سفر کو۔ اچھا، یہ بزرگ اس بات پر متفق ہیں کہ قافلہ پہنچا کب ہے؟ 26 محرم کی صبح کو۔ 26، 27، 28، 29، 4 دن تک آل محمد کا قافلہ شہر کے باہر کھڑا رہا۔ سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ اچھا بھائی، اب تم پوچھو گے نا کہ یہ 4 دن قافلہ کیوں کھڑا رہا؟ پوچھو گے نا؟ اچھا تو سنو، تم نے گریہ کیا، تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں، اب میں مصائب پڑھ چکا، مجلس تمام ہو گئی، تمہارا حق ہے کہ تم پوچھو یہ قافلہ 4 دن کیوں کھڑا رہا۔ اب میں وہ بیان کروں گا اور تم سے اجازت لے لوں گا، تم رو چکے، اور جہاں گریہ ہو جائے میں مجلس کو تمام کر دیتا ہوں، مجلس ختم ہو چکی۔ اب سننا، جب قافلہ آیا ہے نا 26 محرم کو، تو
फौज यजीद के सरदार दौड़ते हुए यजीद के पास आए और कहा अमीर कैदी आ गए, कैदी आ गए। कहा उन्हें वहीं रोको, शहर के बाहर रोको। फिर अपने वजीर बुलाए, अरकान सल्तनत बुलाए, अपने मुशीर बुलाए। कहा बड़े घराने के कैदी हैं, तुम्हारा मशवरा क्या है? कहा अमीर मशवरा देने वाले यजीद को मशवरा दे रहे हैं, एक एक लफ्ज मैं मक्तल से पढ़ रहा हूं, एक एक लफ्ज। कहा अमीर चूंकि बड़े घराने के कैदी हैं तो दस्तूर यह है कि जब बड़े घराने के कैदी आते हैं तो लोगों को इतना वक्त दिया जाता है कि वो अच्छे लिबास सिलवा लें, पहचान रहे हो, अपने घरों को रंग रोगन कर ले, अपनी दुकानों को सजा ले, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, कहा यजीद ने कहा कितना वक्त चाहिए? देखो एक एक लफ्ज मक्तल में। यजीद ने कहा कितना वक्त चाहिए? कहा 2 हफ्ते। 2 हफ्ते? कहा नहीं बहुत ज्यादा है। कहा अच्छा अमीर 1 हफ्ता दे दे? कहा नहीं ये भी बहुत ज्यादा है। कहा अच्छा अमीर 4 दिन तो दे दे कि लोग लिबास सिलवा लें, अपने घरों को रंग रोगन करवा लें, अपनी दुकानों को सजा लें। कहा अच्छा जाओ 4 दिन तुम्हें दिए। तो 4 दिन तक दमिश्क की आईना बंदी होती रही और उस 4 दिन में आले मोहम्मद का काफिला बस शहर के बाहर खड़ा रहा, को दाखिला हुआ। देखो बड़े तफसीलात हैं और वो तफसीलात मैंने रोक लिए। मैं तो शहजादी ज़ैनब के सिलसिले में 2 जुमले कहूंगा और तुमसे इजाजत ले लूंगा। रो चुके ना, मजलिस तमाम हो गई, काफिला आया। इतना इज्तिहाम था कि जिस रास्ते से ले जाना चाह रहे थे उस रास्ते से मुमकिन नहीं था, ठीक, दूसरे रास्ते से लेके चले और फिर वहां पहुंचे जहां 7 दरवाजे थे। सुना है कभी? ये कहानी नहीं है, मख्तल है, मख्तल है, मख्तल। अच्छा एक जुमला और सुनो, एक जुमला और सुनो। सैयद सज्जाद से किसी ने मदीने में पूछा कि फर्जंद रसूल यूं तो आप पर बड़ी मुसीबतें आई, आपकी निगाह में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? तो तुम्हारे बीमार इमाम ने चीख मारी और कहा सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि अतौना बेहबालिन व रबकुना कल अगनाम, जब यजीद के दरबार में ले जाने लगे तो कुछ रस्सियां लाए और हमें मवेशियों की तरह बांधा। किसी का गला, किसी का शाना, किसी की कलाई, किसी का पांव और खींचते हुए ले चले। बस आखिरी जुमला सुनो। रो चुके तुम, गिरिया कर चुके, अब आखिरी जुमला सुनना, आखिरी। सैयद सज्जाद कहते हैं ज़ैनब की तरफ, पहचानते हो ना, चौथा इमाम सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला। वो कहते हैं कि उस दिन मैंने अपनी फूफी का जलाल देखा। 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर दाहिने बाएं 2-2 हजार सिपाही खड़े हैं, 14,000 सिपाही, और ऐसे में बने हुए अहले हरम को जाना है, बने हुए, ठीक है ना। कहते हैं सैयद सज्जाद उस वक्त मैंने अपनी फूफी का जलाल देखा। कहने लगी सज्जाद मत घबराना, अली की बेटी तेरे साथ है। सुन रहे हो? एक एक कैदी को मुखातब किया, सज्जाद मत घबराना, उम्मे फरवा मत घबराना, उम्मे कुलसूम मत घबराना, रुकैया मत घबराना, सुकैना मत घबराना, अली की बेटी तुम्हारे साथ जा रही है। ये कह के कैदियों को बीवी लेके चली। चलो मेरे साथ चलो, कैदियों मेरे साथ चलो। पहला दरवाजा गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, बीवी बड़े जलाल के साथ कैदियों को लेके जा रही है। जब 7वां दरवाजा आया, जिसके बाद यजीद का दरबार था, तो बीबी या अली कह के दरवाजे पे बैठ गई। बस आखिरी जुमला सुनना, आखिरी जुमला। बीबी या अली कह के बैठ गई, या अली कह के। भाई तुम रो चुके, बस ये आखिरी जुमला सुनो, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा, कैदियों को संभालती हुई आई। मत घबराओ, मत घबराओ, अली की बेटी तुम्हारे साथ है। आगे यजीद का दरबार है, या अली कह के बैठ गई। सज्जाद आए, तुम रो चुके ना, आखिरी जुमला सुनो, मुझे इजाजत दे दो। आखिरी जुमला, सज्जाद आए, फूफी अम्मा आप तो कह रही थी मत घबराओ, मैं साथ हूं, आप खुद घबरा गई, आप घबरा गई। कहा नहीं बेटा नहीं, मैं नहीं घबराई। कहा फूफी अम्मा
آپ بیٹھ کیوں گئی؟ کہا بیٹے بتاؤں کہ میں کیوں بیٹھ گئی؟ کہا ہاں پھوپھی اماں بتائیں تو کہ آپ یہاں بیٹھ کیوں گئی؟ بس یہ آخری جملہ ہے۔ کہنے لگی بیٹے سجاد سن، 21ویں رمضان کی صبح کو، پہچانتے ہو 21ویں رمضان کو؟ جس دن علی کا انتقال ہوا، 21ویں رمضان کی صبح کو میرے بابا میں طاقت نہیں تھی، مجھے اشارے سے بلایا، جب میں قریب گئی تو اپنا زخمی سر میرے کندھے پہ رکھ دیا اور آہستہ آہستہ کہنے لگے زینب تجھے ایک دن دربار میں جانا ہوگا تو مت گھبرانا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ تو سجاد میں گھبرائی نہیں، میں تو اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کے بیوی کھڑی ہوئی، السلام علیکم امیر المومنین، سجاد میرا بابا آ گیا، قیدیوں دربار میں چلو میرا بابا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں کامل الایمان فرما، ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرامت فرما، پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما، ملت اسلامیہ کو متحد فرما، تعجیل فرما دور۔ الراضي بالقدر والقضاء روح جسمك الفداء ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله تعالى من عوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. مومنین بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے و جملہ مومنین مومنات مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دی۔